बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रब्बिल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है। आज चांद रात है, पहली तारीख है। आज आप लोगों ने एक बड़ा ही खास अमल, बहुत ही खास वजीफा पढ़ना है जो कि आपके पूरे साल के दिनों को फेर देगा, आपके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देगा, आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। अल्लाह वालों, अगर आप लोग रिस्क चाहते हैं, आप लोग मालो ज़र और दौलत चाहते हैं, तो फिर आज आप लोगों ने अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये तौबा कबूल करने वाला महीना है। ये महीना आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी इनामात से कम नहीं, और हम तो गुलाम भी हैं और आशिक भी हैं। तो अल्लाह वालों, आज या तव्वाबू को पढ़िएगा, या तव्वाबू या अल्लाह पढ़िएगा, जिसके मायने हैं सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कुरान में सूरह मरियम में एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि जब आपने हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेमौसमी फल रखे हुए हैं, तो मरियम से पूछा, ए मरियम, ये फल कैसे आए? तो आपने कहा, ये मेरे रब ने भेजे हैं। तो जब आपने अल्लाह पाक की उस नेमत को देखा, आपने उसी वक्त वहां पर मुसल्ला बिछा के अल्लाह पाक की इबादत करना शुरू कर दी और कहा कि जब जब अल्लाह पाक की नेमत और रहमत जहां बरसती है, वहां पर ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह वालों, रब्बिल अव्वल का वो महीना है, जो महीना जिस महीने में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो सोचें कि ये महीना कितना ज्यादा इनामात वाला होगा। इस महीने में हर दुआ कबूल होगी, बस आपने सच्चे दिल से मांगनी है। और हमारे गुनाह ही होते हैं, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, हमारे गुनाह ही होते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो अल्लाह वालों, आज या तव्वाबू या अल्लाह को पढ़ के अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी भी करवा लो और अपने मामलात को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो। वो अल्लाह पाक आप पर रहम कर देगा, आप पे करम कर देगा, आप पे आसानी कर देगा। तो अल्लाह वालों, आज रब्बिल अव्वल शरीफ का चांद देखकर आप लोगों ने या तव्वाबू और या अल्लाह पढ़ना है। आज का ये अमल आपकी किस्मत को चार चांद लगा देगा। रिस्क तो मिलेगा ही, आसानियां तो मिलेंगी ही, अल्लाह पाक आपको इज्जतों के आले रुतबे से भी नवाजेगा, क्योंकि रब्बिल अव्वल का महीना बहुत शान वाला महीना है, बहुत अजीम महीना है। इनमें नेमतों से नवाजा जाता है। इस महीने की फजीलत, रहमत और बरकत ऐसी है कि दिलों को सुकून और रूह को राहत मिलती है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत मुबारका इस माह में हुई। ये दिन इंसानियत की तारीख का सबसे रोशन दिन है। इस महीने को रब्बिल अव्वल इसलिए कहा जाता है कि ये बहार का महीना है, और दर्रे हकीकत इसका जो नाम है वो इसके असल मफहूम पर ही दलालत करता है, क्योंकि जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, शिर्क गुमराही ने हर तरफ अपने साए डाल रखे थे, जुल्मत और जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, तब इस माह में रहमतुल लिल आलमीन की विलादत बासआदत हुई और गोया दुनिया की हकीकी बहार आ गई। रब्बियुल अव्वल की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इसमें अल्लाह के महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद ने कुफर के अंधेरों को मिटाया, ईमान की रोशनी को आम किया, इंसानियत को गुलामी से निजात दी और दुनिया को हकीकी सुकून और अमन का पैगाम दिया। यही वजह है कि उलमाए मशाइख फरमाते हैं कि रब्बिल अव्वल का महीना ईमान वालों के लिए खुशी और सुरूर और शुक्र गुजारी करने का महीना है। ये महीना महज विलादत मुस्तफ़ा का नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का भी महीना है। हिजरत मदीना की बरकत से इस्लाम को ताकत मिली और दीन की बुनियादें मजबूत हुई। गोया इस महीने में अल्लाह ताला ने दो बड़े इनामात अता फरमाए, एक विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा दीन की तक़वियत। रब्बियुल अव्वल के दिन रात जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद सलाम और शुक्राने की जज्बात में गुजारना चाहिए, क्योंकि ये दिन इस जात के जिक्र के हैं जिनके दम से कायनात बनी, जिनकी वजह से कायनात बनी। जो वजह कायनात है कुरान और हिदायत भी हमें उनकी ही वजह से मिली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इस माह में रहमत का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है
اور بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور رب سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں میلاد شریف کی محافل سجاتے ہیں، ذکر و درود کی مجالس لگاتے ہیں اور نعت و سلام کی محفل کے ذریعے دلوں کو محبت رسول سے منور کرتے ہیں۔ جب بندہ دل سے درود شریف پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھیجتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ کیا ہمارا درود نبی پاک کو فائدہ دیتا ہے؟ تو جواب دیا بزرگ نے کہ نہیں، ہمارا جو درود ہے وہ نبی پاک کو فائدہ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن جب ہم لوگ نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں تو بدلے میں جب اللہ رب العالمین ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور جب وہ بدلے میں ہم پر درود بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالیں۔ اگر واقعی ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر خوش ہیں تو ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی حضور کی اطاعت کریں۔ ربیع الاول کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دلوں کو نور عطا کرنے والا، روحوں کو تازگی دینے والا اور زندگیوں کو ایمان سے بھرنے والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اور شکرانے کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کی راتیں بہت خاص ہیں۔ جو بندہ ان راتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے، نور والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنایا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور اسی خوشی کا اظہار کرنا ہی اس ماہ کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ ربیع کا مطلب جو ہے وہ بہار کے ہیں اور اول کا مطلب جو ہے وہ پہلی بہار، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگی، وہ نور ہے، وہ خوشبو ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھے گا۔ اس مہینے کی برکت صرف اسی کو ملتی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جذبات کے ساتھ اور اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اس مہینے کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا انعقاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کون سا خاص عمل پڑھنا ہے اور آپ نے یہ عمل ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی پڑھنا ہے۔ چند خصوصیات اور فضیلتیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کری۔ میں نے کچھ کتابیں کھنگالی جن کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو بھی کچھ ملا، میں نے وہ سب کچھ آپ کے آگے سماعت کر دیا، آپ کو سنا دیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ، یوں تو آپ لوگ ہر مہینے ہی کوشش کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، لیکن اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور اللہ رب العالمین بالخصوص راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اعمال کرنے ہیں، ترتیب کیا ہوگی، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ ربیع الاول کا چاند یہ صرف سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج وہی چاند رات ہے، وہی خوبصورت چاند رات ہے جس چاند رات کا تمام عالم اسلام بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر نور دعا میں، اس روحانیت والی دعا میں شامل ہوں
اور آپ لوگ آمین ضرور بولیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، تجھے میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ، نبی پاک کی ولادت کا واسطہ، ربیع الاول شریف کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ میرے مولا یہ تو مہینہ اتنا پرنور ہے، اس مہینے کے اندر تو صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا وہ سردار اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے مولا ہمارے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لیے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک بات تو دیکھیں سمجھنے والی ہے، آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں،
جب بھی آپ کے ملک میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جب آپ کو خبر ملے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا تو چاند کو آپ لوگ پہلے دیکھ لیں، چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں، جب چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ چاند کا دیدار کریں اور 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں، اور جو چاند کی دعا ہے وہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا،
اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا تواب یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے،
تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کر لیا، آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، اب اللہ والوں اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یقین کریں یہ ہم سب کے لیے بہار لے کر آتا ہے، یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا، خوشیوں کا، انعامات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دعا کھل ڈل کے مانگیں، دعا اتنی زیادہ کھل کے مانگیں جس طریقے سے میں نے دعا مانگی۔ بار بار ایک ہی چیز کو مانگتے رہیں۔ جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے نا تو ماں بھی وہ چیز دلا ہی دیتی ہے، وہ کھلونا دلا ہی دیتی ہے، وہ تو رب ہے۔ جب اس رب سے ہم لوگ ضد کریں گے تو گویا سوچیں کہ رب ہمیں کتنا نوازے گا۔ بہت سے تو میرے ایسے سبسکرائبرز ہیں، میرے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا میں 2 بار گناہ معاف کرنے کا کہا تھا۔ ارے بھائی 2 کیا 10 بار کہیں جب بھی کم ہے، گناہ معاف ہو جائے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس چاند کے صدقے بے شمار کی کامیابیاں عطا کرے، آپ کے سارے قرض ختم ہو جائیں، میری بہنوں کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، کاروباروں کی جتنی بندشیں ہیں سب ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی کھول دے، آپ کے لیے آسانی بھی کر دے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما، جن کا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا، میرا اللہ پاک ان کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔